खुदावंद के ज़िंदा जलाली बाबरकत नामे तमाम नाजरीन को जो इस वक्त जैसी टीवी पर राह अमल का न्यू सीज़न देख रहे हैं, सुज़ैना जॉर्ज की तरफ से खुदावंद में बहुत बहुत खुशामदीद आप सबको। नाजरीन, खुदावंद के ज़िंदा कलाम में लिखा है यिर्मयाह 10 बाब उसकी 23 आयत में, ए खुदावंद मैं जानता हूँ कि इंसान की राह उसके इख्तियार में नहीं, इंसान अपनी रविश में अपने कदमों की रहनुमाई नहीं कर सकता। यकीनन नाज़रीन, ऐसा ही है, जब हम अपनी मर्ज़ी से अपने रास्तों की तलाश करते हैं तो हम ठोकर का बाइस बन जाते हैं। हमें कभी भी रोशनी नहीं मिलती है, हम तारीकी में ही टटोलते रहते हैं, हमें इस सिमत जाना है, उस सिमत जाना है, मगर हमें हमारी सही डायरेक्शन कभी नहीं मिलती है। लेकिन जब हम खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक उसकी रहनुमाई में चलते हैं तो हमें सही सिमत नज़र आती है और हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके सवाल जो हैं हमें जानने की बहुत ज़रूरत है। हम खुदा के खादिम की मदद से इन तमाम सवालों को कि हमें किस तरह से कैसे अपनी राहों को सीधा करना है और किस सिमत में कब कैसे खुदा की मर्ज़ी को जानना है, इन सारी बातों को हम खुदा के खादिम की मदद से जानेंगे। तो आइए अपने प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम खुदा के ज़िंदा कलाम को और खुदा के खादिम को वेलकम करेंगे। खुदावंद की सलाम थी आपके साथ पासा। Praise the Lord, Sister Susanna, once again, God bless you all। और तमाम नाजरीन जो इस वक्त राह अमल के प्रोग्राम को देख रहे हैं, हम दोनों मिलकर आप सबको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं और ईमान रखते हैं कि आप ना सिर्फ आज इस प्रोग्राम को सुनेंगे बल्कि आज आप बहुत सी बरकत पाएंगे। और जैसे सुज़ैना ने बताया कि आज प्रोग्राम जो है खुदा की आवाज़ के ताल्लुक़ से नेक्स्ट प्रोग्राम है और खुदा की आवाज़ को सुनने के ताल्लुक़ से है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि हम किस तरह से अपनी सिमत को जो है वो भूल जाते हैं और अबलीस जो है हमें अपनी डायरेक्शन की तरफ ले जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पर सब बहुत ही खूबसूरत है, आज का टॉपिक ज़बरदस्त है। आज का जो मजमून है हमारा वो है गलत सिमत में बढ़ना। गलत सिमत में बढ़ना, इससे हम क्या मुराद ले सकते हैं? आप इस पे थोड़ी सी रोशनी डालेंगे? देखिए, जो रॉन्ग डायरेक्शंस होती हैं ये हमारी ज़िंदगी में हमें तबाही की तरफ ले जाती हैं, बर्बादी की तरफ ले जाती हैं। ना सिर्फ हम खुदा की बादशाहत के अंदर रहते हुए भी हम कई दफ़ा रॉन्ग डायरेक्शंस को ले लेते हैं। और वैसे तो हम जब दुनियावी होते हैं तो हम तो वैसे ही गलत डायरेक्शंस में जा रहे होते हैं, बट नाउ वी हैव टू स्टडी कि किस तरह से अबलीस जो है गलत सिमत की तरफ इंसानों को ले जाता है और फिर उसका नतीजा जो है वो मौत होता है। हम देखते हैं कि एक बड़ी खूबसूरत मिसाल हमें मिलती है। एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट गुज़रा, थॉमस एडिसन, जिसने इलेक्ट्रिसिटी को इन्वेंट किया, बिजली को उसने बनाया। तो उससे पूछा गया कि आप बिजली को बनाने के लिए 1000 दफ़ा आप नाकाम हुए, तो आप क्या सोचते हैं इस नाकामी के ताल्लुक़ से? तो उसने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा कि मैं 1000 दफ़ा नाकाम होकर मैंने उन तमाम लोगों को ये बताया है कि वो तमाम रास्ते गलत हैं और उन रास्तों को दोबारा जो है उनकी तरफ ना जाया जाए और वक्त को ज़ाया ना किया जाए। तो दोस्तों, ये ज़रूरी है कि अगर हम खुदा के कलाम को तर्क करके दूसरे रास्तों पर चलते हैं तो हम अपना वक्त, पैसा, अपनी एनर्जी, अपना पोटेंशियल सब कुछ ज़ाया करते हैं। इसीलिए खुदा के कलाम के अंदर हमें दुरुस्त सिमत का तायुन मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। पर सब लोग जो हैं वो समझते हैं कि बाइबल के बगैर जो है हम रास्तों की तलाश कर सकते हैं। तो बाइबल की तालीमात के बगैर रहनुमाई की तलाश करना, उसकी शनाख्त जो है हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, खुदा का कलाम जो है हमें दुरुस्त रहनुमाई के बहुत से तरीके बताता है। हम देखते हैं कि आज इस दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे तरीके इस्तेमाल होते हैं जो कि खुदा के कलाम से, खुदा के जलाल और उसकी बादशाहत से हट कर हैं। जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अबलीसी शैतानी ग्रोहों की मदद से और उनके अंदर शामिल होकर किस्मत का हाल जानते हैं और अपनी डायरेक्शन और अपनी सिमत जो है उसको जानना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह से अबलीसी शैतानी ग्रोह आजकल हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी
بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ان سے متاثر ہو کر ان کی تعلیم کے جھونکوں میں آ جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ ان رستوں پر چلے جاتے ہیں. اور حتیٰ کہ پاکستان کے اندر کرسچن لوگ بھی میں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو کہ خدا کے کلام کو بھی پڑھتے ہیں اور پھر چرچ بھی جاتے ہیں اور اسی طرح دوسری غیر اقوام کی حرکتوں میں بھی شامل ہوتے ہیں، جس میں ہاتھ کی ہتھیلی دکھانا، تاش بلور پتوں پر پڑھنے والا علم، اور اسی طرح فال گیری، افسونگر، جادوگری، منتری یا جنات کے آشنا کی طرف جانا، پھر اسی طرح جو ہے جادوگری کروانا اور منتر تعویذوں کے اوپر ایمان بھی رکھتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ سب عمل جو ہے شیطان کے ساتھ اور ابلیس کے ساتھ جڑا ہوا عمل ہے. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ جو لوگ بھی اس کام کے ساتھ منسلک ہیں وہ خدا کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں، خدا کے ساتھ ان کی جو ہے وہ دشمنی ہو جاتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی خدا کے دشمن ہے خدا ان کو چھوڑتا نہیں ہے، خدا بلکہ خدا کے نزدیک یہ مکروہ ترین کام ہے. اور ان کا نتیجہ اگر ہم دیکھیں ان کے لیے وارننگ بھی دی ہوئی ہے خدا کے کلام میں. استثنا 18 باب اور اس کی 9ویں آیت سے لے کر اگر آپ 14ویں آیت تک حوالہ پڑھیں تو اس میں اس کی وارننگ آپ کو نظر آئے گی. خروج کی کتاب 22واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام وارننگز کے تعلق سے ہمیں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ کس طرح سے ہمیں ان سے باز رہنے کی ضرورت ہے. بائبل مقدس کے اندر ہمیں دیکھتے ہیں کہ پہلا سیموئیل اس کا 15 باب اس کی 23ویں آیت کے اندر، کیونکہ بغاوت اور جادوگری برابر ہیں اور سرکشی ایسی ہی ہے جیسے مورتوں اور بتوں کی پرستش، سوچوں کہ تو نے خداوند کے حکموں کو رد کیا اسی لیے اس نے بھی تجھے رد کیا. تو خدا اگر کسی کو رد کر دیتا ہے تو وہ سمجھیں کہ اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ مایوس ترین انسان ہے جس کو خدا اگنور کرتا ہے اور ریجیکٹ کر دیتا ہے. آپ دیکھیں جب خدا نے لوسیفر کو ریجیکٹ کر دیا جو مقرب فرشتہ تھا تو وہ آسمان پر سے زمین پر پٹک دیا گیا کیونکہ اس کو خدا نے رد کر دیا تھا. تو خدا نہیں چاہتا کہ آپ کو خدا رد کرے. ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل تصدیق کرتی ہے کہ جادوگر کوشش کرتا ہے کہ وہ خدا کی خوشخبری سے لوگوں کو روکے. آپ دیکھیں اعمال کی کتاب اس کا 13واں باب اور اس کی 8ویں آیت کے اندر، اور وہاں لکھا ہے کہ مگر الماس جادوگر ان کے مخالف اور صوبادار کو ایمان لانے سے اس نے روکنا چاہا. اور جادوگری کا عمل جو ہے یہ دھوکہ دہی کا عمل ہوتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کس طرح مکاشفہ کی کتاب میں اس کا 18واں باب اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، اور چراغ کی روشنی تجھ میں پھر کبھی نہ چمکے گی اور تجھ میں دلہے اور دلہن کی آواز پھر کبھی نہ سنائی دے گی، کیونکہ تیرے سوداگر زمین کے امیر تھے اور تیری جادوگری سے سب قومیں گمراہ ہو گئیں. جادوگر خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے، اور خدا کے کلام میں اس کے لیے پہلے سے ہی آگاہ کر دیا گیا ہے. مکاشفہ 22واں باب اس کی 15ویں آیت میں اگر ہم دیکھیں وہاں لکھا ہے مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار، خونی، بت پرست، جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے والا، گھڑنے والا خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوگا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ گھنونے کام کرنے والے جو لوگ ہیں، جادوگر جو ہیں، یہ آگ اور گندک کی جھیل کے وارث تو ہوں گے اور اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو یہ لے جا رہے ہیں تاکہ ابلیس کے ساتھ جہنم کے اندر ابلیسی حرکتوں کے ساتھ وہ ابدی جو ہے وہ موت کے اندر ہمیشہ تک رہیں. تو یہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ اپنی قسمت کا حال جاننے کے لیے اپنی ڈائریکشن کو، اپنی سمت کو خدا کے کلام سے ہٹ کر، بائبل مقدس سے ہٹ کر ان دقیانوسی، فضول اور دنیاوی علم جو کہ فانی علم ہے، جو کہ ابلیس کا علم ہے اور خدا سے کانٹرری ہے، خدا اس کو رد کر چکا ہے پہلے سے ہی، تو ان تمام چیزوں کی طرف ہم جائیں اور ان ڈائریکشنز کو فالو کریں تو یہ میں سوچتا ہوں کہ بہت ہی ناجائز ہے اور خدا نہیں چاہتا کہ ہم اس طرف بڑھیں. تو جی ناظرین، دیکھا آپ نے کہ کس قدر خوبصورتی کے ساتھ جو ہے اس کویسچن کا آنسر ملا ہے. یقیناً
लोग जो हैं वो गलत सिमत में जा रहे हैं, वो खुदा को भी याद करते हैं, दुनिया को भी रखते हैं, जादूगरों के पास भी जाते हैं और खुदा खुदा भी करते जाएंगे, कलाम को भी पढ़ते हैं, मगर किसी तौर पर उनको सुकून नहीं मिल रहा है। वो वजह यही है कि हम जो है गलत सिमत में चले जाते हैं। जादूगरों के पास जाना, दरबारों पर जाना या ऐसी मन्नतें मांगना, ये कलाम का हिस्सा नहीं है। हमें कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। इमसाल में एक बहुत ही खूबसूरत आयत हमें मिलती है, ऐसी राहें भी हैं जो हमें सीधी मालूम होती हैं मगर उनकी इंतहा में मौत है। हमें मौत की तरफ नहीं जाना है, हमें अपनी ज़िंदगी की तलाश करनी है। तो बस अब ये बहुत अच्छा पॉइंट था जो आपने डिस्कस किया है। मेरा ईमान है कि नाज़रीन ने बड़ी बरकत पाई और उनके जो बंद ज़हन थे वो खुल गए हैं, उनकी सोचें जो हैं वो सी हुई हैं। तो नेक्स्ट मेरा बस अब ये क्वेश्चन है कि पुराने अहदनामा में लोग जो थे वो अपनी सिमत को जानने के लिए नए नए तरीक़ों का इस्तेमाल करते थे और उसमें सबसे जो तरीका एक अहम था वो था कुरान अंदाज़ी का। तो आज भी लोग जो हैं वो अपनी सिमत को तलाश करने के लिए बाइबल के इस तरीके को अपना सकते हैं या नहीं? सुज़ैना, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट। आज पाकिस्तान के अंदर भी और पूरी दुनिया में मैंने देखा है कि मसीही जो हैं वो ख़ासकर मैं क्रिश्चियंस की बात करूं कि बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे मैंने देखे हैं जो कि बुत परस्ती से, जादूगरी से, और उनके घरों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जो है ताल्लुक़ जो है वो इस तरह से है कि वो घरों के अंदर भी दिए जलाते हैं, अगरबत्तियां भी जलती हैं और कॉर्नर्स बनाए हुए हैं जहाँ पे वो बाकायदा जो है ना रियाज़त की जाती है, प्रैक्टिस की जाती है अबलीस की, और अबलीसी स्पिरिट्स जो हैं वो वहाँ से एंटर होती हैं। तो मैं सोचता हूँ कि एक बहुत आपने डोर खोला हुआ है जहाँ से अबलीस का कनेक्शन है जो कि आपको गलत सिमत की तरफ गाइड करता है ना। क्वेश्चन आपका बड़ा खूबसूरत था कि एक कुरान अंदाज़ी जो है, मेथड ऑफ चांस जो है, ये पुराने दौर के अंदर डेफिनेटली हम देखते हैं कि अहबार उसका 16वां बाब उसकी 7वीं से 10वीं आयत तक का हवाला इसके अंदर मिलता है। फिर गिनती की किताब 26वें बाब के अंदर भी इसका हवाला मिलता है और गिनती की किताब 27वें बाब और 21वीं आयत में भी इसका हवाला मिलता है। यशवा की किताब 18वां बाब उसकी 10वीं आयत में भी इसका हवाला मिलता है। तो कुरा डालना किस्मत का तरीका हम देखते हैं कि किस तरह से कुरा डाल कर जो है वो खुदा की मर्ज़ी को जाना जाता था। और लेकिन जब से रूहुल कुद्स इस दुनिया में दाखिल हुआ, रूहुल कुद्स ईमानदारों पर आकर ठहरा, तो रूहुल कुद्स के आने से पहले इन तमाम तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाता था। हम देखते हैं कि यहूदा अस्करियोती जब वो 12 शागिर्दों के अंदर से निकल गया तो एक जगह खाली थी जिसको भरने के लिए कुरा डाला गया और कुरा मितिया के नाम से निकला और वो उन 11 रसूलों के साथ शुमार किया गया। इसका हवाला अमाल की किताब उसका पहला बाब उसकी 26वीं आयत के मिलता है। लेकिन मितिया नाम का वो शख्स जो है उसका आगे कोई भी कैरेक्टर, कोई भी काम, कोई भी उसकी मिनिस्ट्री किसी भी जगह पर हमें नहीं मिलती। जबकि रूहुल कुद्स ने जब पौलुस को चुना तो असल चुनाव जो था वो रूहुल कुद्स का था, उन 12 के साथ मिलकर काम करने का, 11 के साथ मिलकर। तो हम देखते हैं कि पौलुस जो है रसूल वो खुदा का डायरेक्ट इंतखाब था, खुदा के पाकरू का। तो रूहुल कुद्स के आने के बाद हम देखते हैं कि अमाल की किताब के अंदर कुरे का कोई भी कॉन्सेप्ट हमें बाद में नहीं मिलता। तो रूहुल कुद्स हमारे लिए इसीलिए बख्शा गया कि हम आइंदा की बातों को जान सकें, खुदा के पाकरू के ताल्लुक़ से, खुदा के कलाम के ताल्लुक़ से, खुदा की मर्ज़ी के ताल्लुक़ से, खुदा के कलाम में से, और रूहुल कुद्स के साथ मुंसलिक होकर हम देख सकें कि किस तरह से हमें आइंदा जो चलने की ज़रूरत है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से जो है इस तरीके को बार बार जो है इस्तेमाल किया गया, लेकिन पुराने अहद के अंदर। बट जब रूहुल कुद्स का नज़ूल हमें होता हुआ नज़र आता है ईद पेंतिकोस्त के दिन, उसके बाद हम इसको नहीं देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जी नाज़रीन, देखा कि किस कदर बेहतर तरीके से आपको बताया गया कि पुराने अहदनामे में रूहुल कुद्स जब तक नहीं आया तब तक हम जो है कुरान अंदाज़ी भी कर सकते थे। आज लोग फालगिरों के पास जाते हैं, ये भी एक लोगों ने काम पकड़ा हुआ है। तो
ابھی ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا نے ہمیں اپنا مددگار دیا ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں صرف روح القدس کی رہنمائی میں چلنا ہے۔ ہمیں آج نہ کرے ڈالنے ہیں، نہ فالگیروں کے پاس جانا ہے، نہ کسی کو اپنے ہاتھ دکھانے ہیں۔ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا، سب جھوٹ ہے۔ ہماری صرف مدد کر سکتا ہے روح القدس اور خدا کا کلام۔ آپ خدا کے کلام کی رہنمائی لیا کریں، ہر روز اپنے ساری راستوں کو، اپنی ساری باتوں کو اپنے خداوند کے ہاتھ میں دیا کریں۔ ہاللیلویا۔ تو پسب بڑا اچھا ویسے پوائنٹ رہا ہے، میں شکر گزار ہوں آپ کی کہ ہمیں جو ہے ہمارے سوالوں کے جواب بہت اچھے طریقے سے مل رہے ہیں۔ پسب ایک اور مجھے حوالہ یاد آیا جدعون نبی کا۔ جدعون نبی نے خدا کی آواز کو سمجھنے کے لیے، خدا کی رہنمائی کو سمجھنے کے لیے اون کا استعمال کیا تھا۔ تو آج کیا ان چیزوں کی ضرورت ہے؟ دیکھیں اون جو ہے بالکل ایسی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کرا ڈالنا بھی ایک طریقہ استعمال ہوا، ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اون کا طریقہ بھی استعمال کیا جاتا تھا، لیکن آج کے دور کے اندر جو ہے یہ طریقہ بھی ٹوٹلی قابل قبول نہیں ہے۔ میں نہیں سوچتا کہ ہم خدا کے پلان کی تصدیق کے لیے اون کا طریقے کو استعمال کریں۔ خدا کا پلان آلریڈی آپ کے اوپر آلریڈی ڈسکرائبڈ ہے، آپ پاک روح کی وساطت سے اسے جان سکتے ہیں۔ روح القدس جو ہے وہ آپ کو اس پر آشکارا کرے گا، اور روح القدس آپ کو بتائے گا۔ اگر آپ روح القدس کی رہنمائی میں چلیں گے، اس کی سپرویژن میں چلیں گے اور اس کو اپنے اندر آنے کی دعوت دیں گے، آپ اپنی تمام تر ناپاک حرکتوں سے توبہ کریں گے، تو خدا کا پاک روح آپ کو ڈائریکٹ کرے گا۔ تو یہ جو طریقہ ہے، یہ ہم جدعون کے واقعے میں دیکھتے ہیں کہ اس نے خدا کے کلام کی تصدیق کے لیے، جو کہ آلریڈی خدا نے اسے کر دیا تھا، تو اس کو وہ کنفرم کرنا چاہتا تھا کہ کیا واقعی خدا کی طرف سے۔ تو آج خدا ان لوگوں کو زیادہ پیار کرتا ہے جو خدا سے جو ہے وہ نشان طلب نہیں کرتے۔ ہاللیلویا۔ خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے کہا کہ برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں۔ تو نشان جو ہے وہ لوگ طلب کرتے ہیں جو ایمان کی کمزوری اور ایمان کی کمی جو ہے ان کے اندر نظر آتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں زکریا جب یوحنا کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، تو یوحنا کی پیدائش سے پہلے زکریا جو ہے وہ اپنے اس کلام کو جو خدا نے اس کو کہا، اس پر اس نے شک کیا اور اس کی تصدیق کرنے کے لیے خدا سے کہا، لیکن خدا نے اس کو گونگا کر دیا، اور جب تک یوحنا پیدا نہیں ہو گیا تب تک اس کی زبان بند رہی۔ تو خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی آواز کو سن کر اس پر ایمان لے آئیں، ٹرسٹ کریں، خداوند پر بھروسہ کریں کہ واقعی خدا موجود ہے اور خدا اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ اگر ہم غیر ایمانداروں کی طرح اون کے نشان کو، یا پھر فالگیری کی طرف، یا پھر ہم قرآن اندازی کی طرف، یا پھر اور طریقوں کا استعمال کرتے رہیں گے اور روح القدس کو موقع نہیں دیں گے کہ وہ آپ کی زندگی میں آپ سے کلام کرے اور آپ کی رہنمائی کرے، پھر ہم بھٹکتے رہیں گے اور غلط سمتوں کی طرف جاتے رہیں گے۔ میں نے یہ کویشچن اس لیے پسب کیا کہ لوگوں کے دل میں یہ جو ہے وہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ جی یہ کلام میں تو جدعون نے بھی ایسے کیا ہے، مگر آپ نے بڑا اچھے طریقے سے رہنمائی کی پاک روح کی مدد سے کہ ہمیں ان چیزوں کو، ان نشانوں کو نہیں ماننا ہے، صرف ہمیں روح القدس کی رہنمائی میں چلنا ہے۔ فالگیری، جادوگیری، یہ قرآن اندازی یا اس طرح کے کلام میں جو بھی ہمیں پرانے عہد نامہ میں واقعہ ملتے ہیں، ان کی ہمیں اب ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ان کی پیچھے پیچھے نہیں چلنا ہے، ان کو نہیں ماننا ہے، ہمیں لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا ہے، ہمیں جو ہے کلام کی مدد سے جو ہے اپنی زندگیوں کو بسر کرنا ہے، اور کلام کی رہنمائی میں ہی اپنی سمت کو جو ہے وہ صحیح طرح سے لے کر چلنا ہے۔ تو ہم کبھی بھی ٹھوکر نہیں کھائیں گے جب ہم کلام کو سمجھیں گے، کلام کو پڑھیں گے۔ ڈیفینیٹلی سوزینا، دیکھیں آج کے دور میں جب لوگ تھوڑے سے بھی خدا کی آواز کو سننے سے قاصر رہتے ہیں یا سن نہیں پاتے ہیں، تو پھر وہ وہی سوچتے ہیں کہ شاید خدا ہماری دعا نہیں سنتا ہے، یا پھر خدا جو ہے ہماری طرف نہیں۔ تو بھائی جب وہ تھوڑے سے بھی مایوس ہوتے ہیں تو وہ جادوگروں کے پاس یا پھر وہ ادر سورسز تلاش کرتے ہیں کہ شاید ہمیں وہاں سے کوئی نہ کوئی آنسر مل جائے اور ہمیں پتہ چل جائے۔ لیکن میرے عزیزو، خدا جو ہے وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے، اور خدا نے آلریڈی آپ کو بہت کچھ کلام مقدس کے اندر
اپنی مرضی اور اپنی آواز کے تعلق سے بیان کر دیا ہے. آپ کو ریما کی ضرورت تو بعد میں ہے، لیکن لوگوس جو ہے وہ آلریڈی آپ کے لیے موجود ہے، جس پہ 90% آپ کے لیے چیزیں موجود ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، اور وہ اسی وقت خدا آپ کو دے گا جب آپ توبہ کریں گے، آپ اپنے آپ کو خدا یسوع مسیح کے پاس لے آئیں گے. تو خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ایمان سے اس کو قبول کریں اور نشان کے ذریعے سے خدا کا امتحان نہ لیں. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. بس اب آپ نے بڑی ایک اچھا پوائنٹ ڈسکس کیا کہ ہمیں روح القدس کو کام کرنے دینا چاہیے اپنی زندگی میں. جب ہم روح القدس کو اپنی زندگی میں کام نہیں کرنے دیتے ہیں تو ہم خدا کی آواز کو کبھی نہیں سن سکتے ہیں. تو بس اب غلط سمت میں بہت سے لوگ جا رہے ہیں. تو یہ لوگوں کا کہنا، میں سمجھتی ہوں کہ بہت سے ایسے جو جھوٹے نبی جو ہے کہ ہیں وہ رہنمائی کرتے ہیں لوگوں کی کہ کلام میں ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، آپ نے اس طرح سے چلنا ہے. تو کیا جھوٹے نبیوں کا کردار بہت زیادہ ہے غلط سمت میں جانے کا؟ دیکھیں، جھوٹے نبی جو ہے وہ بہت بڑا رول ادا کرتے ہیں اس سارے جو ہے رانگ ڈائریکشن کی طرف لے کر جانے میں. ہم خدا کے کلام میں بہت سارے جھوٹے نبیوں کے تعلق سے ہم پڑھ سکتے ہیں، روحانی نعمتوں کے تعلق سے، جو کہ جھوٹے نبیوں کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ غلط روحانی نعمتیں آپریٹ ہوتی ہیں. اور افسیوں 4 باب اس کی 11ویں آیت، 1 کرنتھیوں 12 باب 10ویں آیت. تو خدا کے خاص الہام کو ہم نبوت پکارتے ہیں، خدا کا خاص نبا. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے مسح شدہ لوگوں کے وسیلے سے کلام کرتا ہے، تو ہم اس فریش میسج کو جو خدا کے خادموں کو دیتا ہے خدا، اس کو ہم نبوت کہتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام کے اندر 1 کرنتھیوں 14 باب اس کی 3 آیت کے اندر لکھا ہے، لیکن جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں سے ترقی، نصیحت اور تسلی کی باتیں. تو نبوت جو ہے وہ اس کے اندر سب سے بڑی چیز ہے کہ اس کے اندر آپ کی ترقی کی بات ہو رہی ہوتی ہے، تسلی کی بات ہو رہی ہوتی ہے، نصیحت کی بات ہو رہی. اگر ان تینوں چیزوں کے اندر کوئی ایسی بات آپ کو نظر آتی ہے جس میں نہ تو آپ کی کوئی ترقی ہے، نہ تو آپ کی کوئی نصیحت ہے، نہ تو آپ کی کوئی تسلی کی بات ہے، تو پھر وہ خدا کی طرف سے نبوت نہیں ہے. تو نبوت کبھی بھی خدا کے لکھے ہوئے کلام کی جگہ نہیں لے سکتی. خدا کا کلام ہم دیکھتے ہیں 1 کرنتھیوں 13 باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، محبت کو زوال نہیں، نبوتیں ہوں تو معکوف ہو جائیں گی. تو جو لکھا ہوا کلام ہے، لوگوس جو ہے، یہ انڈرسٹوڈ ورڈ آف گاڈ ہے. اور جو خدا کی نبوت ہے یا پھر جو پروفیسی ہے، اس کے ساتھ ریزیمبلنس کرتی ہے، اس کے ساتھ ملتی ہے. اگر وہ نہیں ملتی تو پھر وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1 پطرس اس کا 1 باب 25ویں آیت میں، لیکن خداون کا کلام ابد تک قائم رہے گا، یہ وہی خوشخبری کا کلام ہے جو تمہیں. تو خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے جھوٹے نبیوں سے جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. روحانی رہنمائی کو حاصل کرنے کے لیے نبی کے پاس جانا ضروری نہیں ہے. میں نہیں سوچتا کہ آج کے دور میں ہم نبیوں کو تلاش کرتے رہیں کہ نبی کون ہے تو ہم اس کے پاس جا کے پوچھیں، یار ہمارے لیے آپ بتائیں. اگر روح القدس آج موجود ہے تو پھر آپ روح القدس کے پاس کیوں نہیں جاتے ہیں؟ دیکھیں، روح القدس آپ کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے. وہ صرف نبی کے پاس نہیں آتا بلکہ وہ ہر فرد و بشر کو دیا گیا ہے. ایوری ون آف یو، گاڈ از اویلیبل فار یو. اگر آپ پوری نیت سے، پوری قوت سے، پوری طاقت سے، پوری عقل سے اپنے خداوند سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے اپنے پروگرام کو، اپنی جو ہے آواز کو، اپنے پلان کو اور اپنے پرپس کو ظاہر کرے گا. میں سوچتا ہوں کہ آج روح القدس ہمارے لیے نہ ہوتا تو آج ہم انتہائی مایوس کن انسان ہوتے. پرانے دور میں ڈیفینیٹلی چونکہ روح القدس ہر فرد و بشر کو نہیں دیا گیا تھا، خاص لوگوں کے اوپر خدا کے پاک روح کا نزول ہوتا تھا اور وہ نبوت کرتے تھے، اور بادشاہ اور دیگر تمام لوگ جو ہے نبیوں کے پاس جایا کرتے تھے تاکہ وہ خدا کی مرضی سے واقف ہو سکیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو جھوٹے نبی ہیں ان کے لیے خدا کا کلام وارن کرتا ہے، بتاتا ہے. متی کی 24واں باب اس کی 11ویں آیت، 24ویں آیت، مرکز 13:22 کے اندر خدا نے سچی نبوت کی شناخت کے راستے بھی ہمیں بتائے ہیں. رومیو 12واں باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، چونکہ اس توفیق کے موافق ہم
جو ہم کو دی گئی ہے، ہمیں طرح طرح کی نعمتیں ملی، اسی لیے جس کو نبوت ملی وہ ایمان کے اندازے کے مطابق، یعنی رائٹ پروپورشن، یعنی رائٹ ریلیشن آف دا فیتھ. تو خدا چاہتا ہے کہ ہم ایمان کے اندازے کے موافق نبوت کریں، جھوٹی نبوت نہ کریں. بائبل مقدس وارن کرتی ہے، میں بار بار کہتی ہے، پہلا کرنتھیوں 14 باب اس کی 29 آیت میں لکھا ہے، نبیوں میں سے 2 یا 3 بولیں اور باقی ان کے کلام کو پرکھیں. پرکھیں کا ورڈ ہے لیٹ دا ادر جج، یعنی جج کریں اس کو. تو جج کرنا بڑا ضروری ہے. اگر آپ نبوت کو جج نہیں کرتے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ غلط نبوتوں اور ڈائریکشنز کے اندر جا کر اپنا ستیہ ناش کر لیتے ہیں اور اپنی تمام تر جو ہے روحانی زندگی کو آپ برباد ہوتا دیکھ سکتے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ ہمیں انتہائی جو ہے اس چیز کے لیے گستاخ نبیوں کے تعلق سے خدا کا کلام کہتا ہے کہ ان سے باز رہنے کی ضرورت ہے. استشنا کی کتاب اس کا 18واں باب اس کی 20ویں آیت سے اگر آپ 22ویں آیت تک کا حوالہ دیکھیں، وہاں پہ لکھا ہے، لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے میں میں نے اس کو حکم نہیں دیا، یعنی which I have not commanded، یعنی میں نے نہیں کہا، تو اگر وہ یہ کہتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ نبی قتل کیا جائے، put into the death، put to death، یعنی اس کو قتل کر دیا جائے. تو آج جو ہے وہ بہت سارے گستاخ نبی جو ہیں وہ بہت ساری چیزوں کو ایسے کھلے عام ہی بول، یعنی کہ وہ ہاتھ ملاتے ہی لوگوں کے اوپر ایسی نبوت کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں. تو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح سے ہمیں بڑے ہی محتاط ہونے کی جو ضرورت ہے، اور خدا کے کلام میں ہم ان حوالوں سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ کس طرح سے جھوٹے نبی جو ہے وہ ابلیس کا ایک بڑا ہی پلان لے کر آتے ہیں، اور جھوٹے نبی جھوٹی تعلیم کو ہمیں سکھاتے ہیں جو کہ انتہائی خطرناک ہے. اگر ہم بائبل مقدس کے اندر دوسرا پطرس اور اس کا 2 باب اور اس کی پہلی 3 آیات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اور جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے، اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے جو پوشیدہ طور پر ان کا ہڈن ایجنڈا ہی ہوتا ہے کہ کسی طرح سے ان کو غلط تعلیم کی طرف لے کر آیا جائے. اور ہڈن منصوبہ کیا ہے کہ ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے اور اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا ہے. تو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں؟ دیکھیں، وہ لالچ کی باتیں بنا کر تم کو اپنے نفع کی سبب ٹھہرائیں گے، اور قدیم سے ان کو سزا کا حکم ہو چکا ہے، اس کے آنے میں کچھ دیر نہیں، اور ان کی ہلاکت سوتی نہیں ہے. اور استشنا کی کتاب آپ ضرور ان حوالوں کو پڑھیں، 13واں باب اور اس کی پہلی 5 آیات میں ہم بڑی ہی وضاحت کے ساتھ دیکھتے ہیں. وہاں لکھا ہے، اور اگر تیرے درمیان کوئی نبی یا خواب دیکھنے والا ظاہر ہو اور تجھ کو کسی نشان یا عجیب بات کی خبر دے، اور وہ نشان یا عجیب بات جس کی اس نے تجھ کو خبر دی وقوع میں آ جائے، اور وہ تجھ سے کہے کہ ہم اور معبودوں کی جن سے تم واقف نہیں پیروی کر کے ان کی پوجا کریں، تو ہرگز ان نبیوں کو یا خواب دیکھنے والے کی بات نہ سننا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا تم کو آزمائے گا. اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا انجام جو ہے پھر موت ہے، اور اس کو خدا نے کہا کہ ان کو موت کے حوالے کیا جائے اور ان کو قتل کر دیا جائے. بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح سے خدا اس سارے جو ہے جھوٹے نبیوں کو بغاوت کی طرف لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ باغی ہیں. تو ہمیں جھوٹے نبی اور ان جھوٹے استادوں کہ ان عجائب کی طرف نہیں دیکھنا، کیونکہ یہ عجائب جو ہیں یہ بہت سارے لوگ دکھاتے ہیں، ونڈرفل کام، سائنز اینڈ ونڈرز، میریکلز، اور ایسے عجیب کام جو شاید بڑے بڑے خادم بھی نہ کر سکے. اور آپ حیران ہو جاتے ہیں اور آپ وہ سوچتے ہیں کہ if he is talking about Jesus تو جیزس تو جھوٹے بھی جیزس ہیں یہاں پہ اس دنیا میں، جھوٹے بھی مسیح ہیں، جھوٹے بھی یسوع کا نام لیتے ہیں، اور وائٹ میجک بھی اس دنیا میں اسی طرح ہی ہے جیسے بلیک میجک ہے. اور بہت سارے لوگ آپ کو خدا کے کلام کے مقدس آیات کے اوپر بھی بہت سارے ایسے جو ہے صحیفے جو ہے ان کے تعویذ بنا کر آپ کو دے دیتے ہیں جن کے اوپر جادو ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے ابلیسی اسپرٹس جو ہیں ان سے کام کرتی ہیں.
تو ہم دیکھتے ہیں کہ متی کی انجیل 24واں باب 11ویں اور آیت سے اگر ہم دیکھیں 24ویں آیت تک، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ان تمام ابلیسی لوگوں کا حصہ جو ہے وہ آگ اور گندک کی جھیل ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ان کو پہچان سکتے ہیں۔ تو بائبل مقدس جو ہے ہمیں بڑی واضح طور پر ان سے جو ہے باز رہنے کے تعلق سے خدا کا کلام بتاتا ہے کہ ہمیں ان کو روحوں کو آزمانا چاہیے۔ پہلا یوحنا 4 باب اس کا پہلا باب وہاں لکھا ہے کہ ہر ایک روح کا یقین نہ کرو بلکہ روحوں کو آزماؤ، ٹرائی دا اسپرٹس۔ تو آپ بھولے نہ بنے، ہم خدا کے کلام میں بھولے اور بھولیاں نہیں ہیں، ہم سب خدا کے کلام کے اچھے سمجھدار اور بڑے ہی طالب، یعنی ایک اچھے اسٹوڈنٹ کی طرح خدا کے کلام کو سمجھیں اور خدا کے کلام سے پیار کریں، خدا سے پیار کریں، اور جھوٹے نبیوں کو ٹرائی کریں۔ اگر آپ نہیں سمجھ سکتے، آپ خدا کے اچھے خادموں سے پوچھیں اور ان کی رہنمائی میں نہ چلیں جو آپ کو غلط تعلیم کی طرف لے جاتے ہیں، جو آپ کو بت پرستی، جادوگری اور توہم پرستی، اور پھر اسی طرح یہ سارا ہاتھ کی لکیروں، ہاروسکوپ اور بہت ساری بے شمار چیزیں اس کی اقسام ہیں جو ہم عام طور پر کہتے ہیں نہیں یہ تو جادوگری نہیں ہے۔ ایون کہ ہم جو ہے پرانے دور میں مائیں جو ہیں وہ بچوں کو نظر لگ جاتی تھی تو وہ ایک دم سے مرچیں مارنا شروع ہو جاتی تھیں، یا پھر وہ اور بھی بہت سارے ایسے کام کرتی تھیں جس کا تعلق خدا کے کلام سے اور ایمان کے ساتھ اور خدا کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچوں میں ایک ایمان ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ اس طرح کرنے سے ہم بچ جاتے ہیں۔ تو اس میں خدا کو جلال نہیں ملتا، جس سے ہم بہت ساری ڈیمونک اسپرٹس کو موقع دیتے ہیں کہ وہ ہمارے اندر انٹر ہوں۔ بہت ہی زبردست طریقے سے پرسب آپ نے ساری باتوں کو جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، غلط مشورت اور حسد کرنا اور نقل کرنا بھی جو ہے یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے غلط سمت کی طرف جانے کی، تو ہمیں ان باتوں کو اوائڈ کرنا ہے، ہمیں نہیں اپنانا ہے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، خدا نے ہمیں زندہ کلام دیا ہے، ہم اس کلام کی رہنمائی میں اپنی زندگیوں کو لے کر چلیں۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، نیکسٹ ویک پھر اسی ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ گڈ بائے اینڈ گاڈ بلیس یو آل۔